अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और इन दिनों में छोटी छोटी नेकियां करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। कोशिश करना हमारा काम है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। चाहे हमने दिन में एक मर्तबा भी कोशिश की एक अच्छा काम करने की, तो हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह उसमें बरकत ऐसे डालेगा कि उस एक छोटी सी नेकी की वजह से हमें कई नेकियां करने की तौफीक मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मुझे नहीं मालूम आप लोग इस तरह से कभी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं या नहीं, लेकिन जैसे इन दिनों में जो दुल्हिज्जा के पहले अशरे के 10 दिन हैं, इनमें तकबीरात, अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह की किब्रियाई बयान करना, तहलील तहमीद करना, ये बहुत पसंदीदा है। मैं जब भी तकबीरात ऐसे लगाती हूँ और थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद करके बैठ जाएं एंड यू आर नॉट रिपीटिंग along with the qari but you are just listening, अल्फाज जो अदा किए जा रहे हैं, अगर आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ पूरे शऊर के साथ और ख़ामोशी के साथ सुने, तो आप देखें आपको लिटरली अपने अंदर सुकून पेनिट्रेट करता हुआ महसूस होगा। अगर अब तक ये प्रैक्टिस नहीं की थी तो अब आज कीजिएगा। मैं इस सीरीज़ के अंदर अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले तकबीर लगाती हुई इसलिए हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे एकदम से आपका सारे का सारा एक माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। ज़ाहिर है अब इस टाइम पे आप सब लोग अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से, घर की रूटीन के हिसाब से अपने कामों को छोड़कर सामने आकर बैठती हैं अपने मोबाइल के या लैपटॉप के, तो इंसान को थोड़ा वक्त लगता है चैनल स्विच करते करते। बट आप तिलावत कुरान सुन लें 2 मिनट की, या आप इस तरह से कोई अल्लाह का ज़िक्र और तस्बीह या तकबीर सिर्फ आंखें बंद करके सुन लें, तो एकदम से आपको लगता है जैसे पीछे वाली दुनिया पीछे रह गई, जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ अ सेकेंड। और अब आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि आप अपने रब के साथ इस वक्त इस ताल्लुक़ पर फोकस कर सकें। तो जब मैं कल दोबारा तकबीर लगाऊंगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, तो आंखें बंद करके सुनिएगा एंड देन यू विल फील माई ईच वर्ड व्हाट आई हैव सेड राइट नाउ। आपको लगेगा कि जैसे आप सुकून के अंदर उतरती जा रही हैं। सुकून आप में नहीं उतर रहा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। यस, इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। आपके एक ही तो बात है, नहीं, मेरे जैसे इंसान के लिए एक ही बात नहीं है। एक है मुझ में सुकून का उतरना और एक है मेरा सुकून में उतरना। इट्स मच डीपर। इसलिए कि अगर कोई चीज़ मेरे अंदर आ रही है तो मेरे अंदर फिर बाकी चीज़ें भी साइमल्टेनियसली आ सकती हैं। बट इफ़ माई फोकस विल बी कम्प्लीटली ऑन ज़िक्रुल्लाह एंड इट विल बी लाइक कि ज़िक्रुल्लाह एक सुकून का समुंदर है और मैं उसमें उतर रही हूँ, तो फिर मेरा सारा फोकस उस समुंदर पर होगा। फिर और कोई चीज़ मेरे अंदर उस वक्त किसी दुनियावी ख्याल की या कोई नेगेटिविटी वो फिर नहीं आ सकती। सो एक छोटी सी बात थी विच आई रियली फेल्ट वेरी स्ट्रांगली राइट नाउ, तो मुझे हुआ कि मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। अब चलते हैं हम अपनी आज की गुफ्तगू की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम टॉपिक वाइज हमारा आज डे 5 है। हम दुल्हिज्जा सीरीज़ 2026 में एक सोल शिफ्ट की थीम के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स को देख रहे हैं, कनेक्टेड with the life of Ibrahim alayhi salam, and the life of Ibrahim alayhi salam is directly connected to the life of the Ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.
تو آج ہم سول شفٹ، جس میں ہم سب مل کر ورچوئل حج پر ہیں اور قلبی حج کر رہے ہیں. دل تو چاہتا ہے انسان کا کہ انسان ہر سال حج پر پہنچ جائے، بٹ obviously دیر آر سرٹن فیکٹرس کہ جس میں آپ کو پھر اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا حج بھی کرائے کہ کبھی ہم سب ایک ساتھ ہوں اور اللہ کے گھر کی عبادت ہم سب مل کر ایک ساتھ کریں، جو بھی اکٹھا ہو سکے. سو آج ہمارا قلبی حج کے سفر میں جو ٹاپک ہے وہ ہے الکعبۃ مثابۃ للناس. اس کا مطلب ہے کعبہ لوگوں کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں بار بار دل پلٹتے ہیں. انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر رہی ہوں. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور پھر ہم الکعبۃ مثابۃ للناس پر بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته إلى يوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الکعبۃ مثابۃ للناس. کعبہ الناس کے لیے، انسانوں کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں ان کے دل بھی پلٹتے ہیں، دل انکلائنڈ ہوتے ہیں اور وہ فزیکلی بھی لوگ وہاں پر پلٹتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 125 آتی ہے اور آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جب ہم نے بنایا البیت، اس گھر کو، یعنی بنوایا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تھا اور اسماعیل علیہ السلام سے تھا. ان دونوں نے مل کر کعبہ کی دیواریں بلند کی تھی. اور آبویسلی کیونکہ اللہ کا حکم تھا تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے اس گھر کو بنایا. اینڈ البیت از فور شور کانٹیکسٹ میں خانہ کعبہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے اس گھر کو بنایا مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اس گھر کو ایک ایسی جگہ بنایا جہاں لوٹنے کی جگہ ہے اور امان کی جگہ ہے. یعنی ہم نے اس کو امن کی جگہ اور ہم نے اس کو پلٹنے کی جگہ بنا دیا. مثابتاً عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی جگہ کو جس کی طرف آپ کے بار بار دل پلٹیں. اسے آپ کہتی ہیں نا کہ دل کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے، اس کو مثابہ کہتے ہیں. نہ صرف دل اٹیچ ہو بلکہ عربی زبان میں مثابہ کہتے ہیں فزیکلی پلٹنے کی جگہ جہاں انسان بار بار پلٹے. اب جب آپ ان ریفرنس ٹو کلمہ گو انسان دیکھتے ہیں یعنی کہ مسلمان، تو ہم تو اس بات سے 200% اگری کرتے ہیں کہ بالکل کعبہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے دل پلٹتے ہیں. آپ ابھی وہیں ہوتی ہیں، آپ ابھی وہیں عبادتیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنے مناسک ادا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ دل میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں. اللہ مجھے پھر لے کر آئیے، اللہ مجھے پھر لے کر اللہ آئی ریئلی وانٹ ٹو کم بیک اگین. اور ابھی آپ، حالانکہ ابھی آپ کے پاس 10 دن ہیں، ابھی آپ کے پاس ہفتہ ہے، ابھی آپ کے پاس 4 دن ہیں، ابھی آپ کے پاس دن ہوتے ہیں. یو آر ویری مچ ان مکہ.
بٹ آپ دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر آنا ہے. دس از دا ایسنس آف مثابہ، جہاں دل پلٹتے ہیں، جہاں انسان کا بار بار آنے کو دل کرتا ہے. سو اٹس انڈرسٹینڈیبل فرام اے مسلم پرسپیکٹو کہ ہاں بالکل ایک مسلمان کا اللہ کے گھر میں بار بار آنے کو دل کرتا ہے. اور اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیوں مسلمان کا اس گھر میں بار بار آنے کو دل کرتا ہے، تو یو آلویز فائنڈ بیوٹیفل ایسنس سم ٹائمس. دیکھیں مثابہ جو ہے نا، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایسی جگہ جہاں پہ دل بار بار جانے کو چاہے. جب کوئی چیز آپ کا دل چاہتا ہے نا، تو اٹس لائک پھر آپ کا ایک ایک سیل جسم کا، ایک ایک فائبر جسم کا اس کی کریونگ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو بڑی اہمیت دی ہے. سو مثابہ از لائک ٹیلنگ یو کہ اللہ نے کعبہ کے اندر ایک آٹومیٹک اٹریکشن ڈال دی ہے، بیکاز اس اٹریکشن کی وجہ سے گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اس گھر میں بار بار جانا چاہتا ہے. کیوں؟ وَأَمْنًا کو یاد رکھیں، بیکاز اس گھر میں صرف اٹریکشن نہیں ہے. اس بلیک کپڑے کو دیکھ کے، اس کے اوپر کی ایمبرائڈری کو دیکھ کے، وہ کلر کمبینیشن کو دیکھ کر، وہ کیوب دیکھ کر، وہ پورا وہاں لائٹس کا انوائرمنٹ دیکھ کر، ورلڈلی لائف بھی تو ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں نا. اٹس ناٹ لائک کہ میں کہوں کہ بس وہ کعبہ کا نور ہے. جی بالکل کعبہ کا نور ہے، بٹ وہ لائٹ کا امپیکٹ، خاص طور پہ جو مغرب ٹوائلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ لائٹس کا امپیکٹ جو آتا ہے، وہ وہاں پورا ایک ماحول جو بنتا ہے، ایک اذان جب وہاں پر ایکو کرتی ہے تو ایک عجیب طرح کا سکون آپ کے اندر اترتا ہے. دیٹس ایکچولی امنن. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا ہم نے اس کو پلٹنے کی جگہ بنایا جہاں دل چاہتا ہے کہ میرا بندہ جائے. سائملٹینیسلی امنن بھی بتا دیا، ریزن بھی بتا دیا کہ دل کیوں جانے کا وہاں چاہتا ہے. بیکاز وہاں پر روح کو سکون ملتا ہے. انسان اٹس لائک انسان کھنچے چلے جاتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں اس سے ملنے کے، آپ بہانے ڈھونڈتے ہیں اس سے بات کرنے کے، آپ بہانہ ڈھونڈتے ہیں اس کو یاد کرنے کے. یہ تو ہمارا حال ہے جب ہمیں کسی انسان سے محبت ہو جائے. سوچیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی، بھلا وہ والے فیکٹر یہاں نہیں آئیں گے کہ میرا اللہ سے بار بار ملنے کا دل کرے، میرا بار بار اللہ سے بات کرنے کا دل کرے، میرا بار بار اللہ کو یاد کرنے کا دل کرے. سو مثابہ لوٹ کر آنے کی جگہ تو ہے ہی، بٹ دیر از اے ریزن کہ لوگ یہاں کیوں پلٹتے ہیں. بیکاز لوگوں کو یہاں سکون ملتا ہے. دیکھیں ہم سب اس وقت جو قلبی حج پر اس وقت ایک ساتھ موجود ہیں، ہم بھی اپنے دل میں بالکل اس وقت وہ فیلنگز محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہاں بالکل میرا ایسے ہی اللہ کے گھر کی طرف پلٹنے کو دل کرتا ہے. آپ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ حجاج کو دیکھتی ہیں، آپ حجاج کی ویڈیوز دیکھ رہی ہیں، آپ منا کی تیاریاں دیکھ رہی ہیں، آپ کعبہ کے اندر انسانوں کا ایک جمع غفیر دیکھ رہی ہیں. اور ہر انسان جس نے شاید 6 حج بھی کیے ہوئے ہیں، 10 حج بھی کیے ہوئے ہیں، یا جس نے اپنا فرض ایک حج بھی ادا کر لیا ہے، ہر انسان کے دل میں جیسے تڑپ اٹھتی ہے. اٹس لائک ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں لگتا ہے اس لائک کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں. دس از دا ایسنس آف مثابہ، کہ آپ کا دل بار بار ادھر انکلائنڈ ہوتا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے نا، اس میں ٹوٹلی ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کی روح کو نا بکھیر دیتی ہے، تو اس روح کو سمیٹنا ہوتا ہے، اور روح سمٹ جاتی ہے، روح سنبھل جاتی ہے، روح سکون پاتی ہے اللہ کے ذکر میں. صرف میں زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. کہاں کہ زمین پر جس جگہ کو، جن چند فیٹ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہہ دیا، اپنا گھر کہہ دیا، تو ظاہر ہے اس میں تو سکون کا فیکٹر ملٹی پلائی ہو گیا، ملٹی فولڈ ہو گیا. تو ہماری بکھری ہوئی روحوں کو وہاں جا کر سکون آتا ہے. کعبہ کو جب قرآن کہتا ہے مثابۃ للناس، تو مطلب ہے دنیا انسان کو تھکا دیتی ہے، رشتے
بعض اوقات انسان کو خالی کر دیتے ہیں. گناہ ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، مگر ایک گھر ایسا ہے جہاں پہنچ کر دل پھر سے زندہ ہونے لگتا ہے. اس لائک ان کو لائف ملنے لگ جاتی ہے. آپ گارڈنر ہیں اور آپ اپنے پودوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، تو پانی بھی ڈال رہی ہیں جو ریگولر آپ کا ایک کیئر میٹر ہوتا ہے، آپ کرتی ہیں. بٹ آپ کے کچھ پودے ہیں جو ریگولر کیئر کے باوجود پھول نہیں دیتے، ان پہ پتے نہیں زیادہ آتے، بس ٹھیک ہے، سو گرین ہے، کچھ کچھ ان کے اندر لائف ہے، بٹ وہ اس طرح سے فلرش نہیں کر رہے. تو آپ کیا کرتی ہیں بینگ اے گارڈنر؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ اپنا ہوم میڈ فرٹیلائزر تیار کرتی ہیں. ہوم میڈ فرٹیلائزر آپ کہتی ہیں اوکے، سچ پلانٹس نیڈ ایکسٹرا کیئر، دے نیڈ ایکسٹرا بوسٹ، دے نیڈ ایکسٹرا ڈوز. آپ ان کو سپورٹ کرتی ہیں تھرو ہوم میڈ فرٹیلائزر. آپ پانی کے اندر لیتی ہیں رائس، کچے چاول، آپ لیتی ہیں ونیگر، آپ لیتی ہیں میٹھا سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ، اور آپ ان سب کو ڈال کے چھوڑ دیتی ہیں ایک گلاس کے اندر. پھر آپ اس کو اسٹین کرتی ہیں، پھر آپ اس کو اپنی اسپرے باٹل میں ڈالتی ہیں، اسپرے باٹل کو پانی سے بھرتی ہیں، اینڈ یو اسپرے دوز پلانٹس. دوز آر ناٹ فلرشنگ لائک ادر پلانٹس. اور پھر آپ جب یہ پروسیجر ریگولرلی کرتی ہیں وتھ سرٹن اسپین آف ڈیز، آپ تھوڑے دنوں میں دیکھتی ہیں کہ وہ زیادہ گروم کرنے لگ جاتے ہیں، زیادہ پھول لاتے ہیں، وہ زیادہ ایک دم سے آپ کو گرین نظر آتے ہیں. تو کیا ہوا یہ؟ ایکسٹرا کیئر، کچھ ایکسٹرا فرٹیلائزر. بالکل یہی حال میرا اور کعبہ کے تعلق کا ہے، انسان کا اور کعبہ کے تعلق کا ہے. رشتے ہمیں تھکاتے ہیں، دنیا ہمیں رلاتی ہے، گناہ ہمارے لیے برڈنز بن جاتے ہیں، بس کعبہ جانے کی دیر ہوتی ہے، دل کو زندگی ملنے لگتی ہے. جیسے مجھے کعبہ نے کوئی فرٹیلائزر دے دیا ایمان کا، اسپیشل فرٹیلائزر آف ایمان. اس لیے کہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں آنکھیں روتی ہیں، مگر آنکھیں جب روتی ہیں تو سر میں درد نہیں ہوتا. جب یہ یہاں کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر آنکھیں روتی ہیں، کیونکہ وہ مثابہ ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل ہلکے ہو جاتے ہیں. یو فیل سو لائٹ. آپ دنیا میں انسانوں کے لیے روتی ہیں، آپ کو مائگرین شروع ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، اٹس لائک آپ کی آنکھوں کے اوپر کسی نے بوجھ رکھ دی. پر جب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روتی ہوں، جب میں اپنے اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے روتی ہوں، آئی فیل سو لائٹ، سو لائٹ. میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے. کعبہ تو وہ جگہ ہے، مثابہ بنایا گیا ہے، جہاں انسان خود کو اللہ کے سامنے گراتا ہے عاجزی میں، اور پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ گرنا گرنا نہیں تھا، میں تو اللہ کے سامنے جھک کے، میں اللہ کے سامنے گر کے سنبھل گئی. اور پھر انسان اس سنبھلی ہوئی پوزیشن میں جب دنیا میں واپس آتا ہے، ٹرانسفارمیشن کے ساتھ آتا ہے، تبدیلی کے ساتھ آتا ہے، اچھی تبدیلی کے ساتھ آتا ہے، ایمان کی طاقت کے ساتھ آتا ہے. یہ گھر مثابہ کئی لحاظ سے ہے، اس لیے کہ انسان کی اصل کی طرف واپسی ہوتی. اس لائک مجھے اپنی کنیکشن مل جاتی ہے، اس لائک میری کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے. اس لیے مثابہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا. کبھی کبھی دنیا میں اندر اتنا شور کر دیتی ہے، یا کبھی کبھی آپ کے آس پاس دنیا اتنا شور کریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی آوازیں نہیں سنائی دیتی، اور پھر انسان بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، سکون ڈھونڈتا رہتا ہے. کعبہ انسانوں کے لیے ایک گود ہے محبت والی، جہاں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، لیکن کعبہ ایک ایسی آغوش، ایک ایسی پناہ گاہ ہر انسان کو دیتا ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ جیسے اللہ اس کو تھپکی دے رہا ہے، جیسے اللہ بس اس کا خیال رکھ رہا ہے، جیسے اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے، جیسے فور شور اللہ مجھے سن رہا ہے. کون سا ایسا انسان ہے جس نے کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگی، جس نے اپنے آپ کو عاجزی میں اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور وہ اس صحن کعبہ میں مطاف میں کھڑا ہو کر جب اللہ کو پکارتا ہے؟ کون سا انسان ہے جس کو لگتا ہے اللہ مجھے نہیں سن رہا؟
every single person feel this thing. अल्लाह मुझे सुन रहा है, अल्लाह मेरी एक एक कैफियत को जानता है. So this is a beautiful analogy in Quran. जब अल्लाह ताला ने इस घर को, इस बैतुल्लाह को कहा कि ये वो जगह है जहाँ इंसानों के दिलों की एक अट्रैक्शन उनको नज़र आती है और उनका बार बार वहाँ आने को दिल करता है. ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था इसका, एक बड़ा इमोशनल, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इसलिए कि मुझे जब भी कुरान के अल्फाज को आप जब तक प्रैक्टिकलिटी में अपने दिल पर महसूस नहीं करेंगे ना, आपको कुरान की आयात की अपनाइयत महसूस नहीं हो सकेगी. You start going deeper in one ayah, maybe in one term, maybe in one lafz, and Allah start opening other so many ayat of Quran in front of you कि आपको लगता है ओ अच्छा, जब ये कुरान कहता है अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान है, ओ अच्छा जब ये अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे की पुकार को सुनता हूँ, ओ अच्छा जब ये अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं तो इंसान से उसकी जगुलर वेन से भी ज़्यादा करीब हूँ. तो इसका मतलब यही है, कुरान के साथ वक्त लगाना मेरा और मेरे रब का रिलेशनशिप डेफिनेटली फॉर श्योर बेहतर करता है. ये तो 10 दिन का छोटा सा एक सफ़र है जो हम एक साथ यहाँ पर कंसेक्यूटिव दिनों में कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमसे ये कबूल भी करे और हमसे खैरियत से मुकम्मल भी कराए और हमारा इस इल्म के ज़रिए ताल्लुक़ अपने से मजबूत भी करे. बट यू हैव टू हैव द कनेक्टिविटी विद द कुरान. कोर्स ज्वाइन कर लें कोई भी, चाहे हफ्ते में 1 दिन का हो, लेकिन कनेक्ट कर दें अपने आप को कुरान से. एंड डोंट रश. वो लोग जो सुकून से काबा के गिर्द एक एक कदम को महसूस करते हुए तवाफ़ करते हैं, उनको 50 तवाफ़ नहीं करने की ज़रूरत होती. उनका एक तवाफ़ भी उनकी पूरी सोच को बदल देता है. वो जो काबा के अंदर तवाफ़ करके आते हैं, फिर ज़िंदगी में उनकी पूरी ज़िंदगी का महवर अल्लाह बन जाता है. वो सोचते हैं तो अल्लाह को दरमियान में रखते हैं, वो फैसले करते हैं तो अल्लाह को दरमियान में रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीजंस लेते हैं तो अल्लाह को दरमियान में रखते हैं, वो कंफ्यूज हो जाती हैं दुनिया के मामलात में तो अल्लाह को महवर बना लेते हैं. दैट वाज नॉट जस्ट माय तवाफ इन मक्का, दैट वाज जस्ट द रिचुअल, दैट वाज द बॉडी. उसको रूह मिलती है उस जिस्म को जो मैंने वहाँ तवाफ किया था. When I will be back to my home, when I will be back to the world, and I will follow the same strategy, what actually I have adopted in tawaf. जैसे वहाँ मैंने अल्लाह के घर को सेंटर बनाया था, अब जब मैं दुनिया में वापस आऊँगी, मैं हर चीज़ में अल्लाह को सेंटर बनाऊँगी. दिस इज़ मसाबतुल लिन्नास. ये हो गए मुसलमानों का एंगल. अब एक दूसरा एंगल है अल-काबतु मसाबतुल लिन्नास के हवाले से. अल्लाह ताला ने सूरत अल-बकरा की आयत 125 में कल भी हज पर है ना. देखिए अक्सर आपने देखा है ना, स्कॉलर्स जाते हैं लोगों को उम्रे पे लेके, स्कॉलर्स जाते हैं लोगों को हज पे लेके, तो वो इसी तरह से जैसे हम यहाँ बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हज में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, वो इसी तरह से वहाँ एक एक रिचुअल से पहले या एक एक रिचुअल के बाद अपने साथ गए हुए 4, 5, 6, 8, 10, 15 लोगों को लेके बैठ जाते हैं और वो उनको यही फिलॉसफी सिखाता है कि देखिए ये जो आपने इस वक्त इबादत की है, इसका असर हमने अपने साथ अपने घरों में वापस लेके जाना है. हम यहाँ एक एक रिचुअल जो करेंगे, उस रिचुअल से हमने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है. वो दवा ही क्या जो असर ना करे, तो वो रिचुअल और इबादत ही क्या जो मेरी शख्सियत, किरदार और मेरे बिहेवियर को संवारे ना. हर तरह से हमें हर इबादत संवारने के लिए दी गई है. आप सोचें, जब आप किसी एक आम इंसान के साथ इबादत को
شعور کے ساتھ کرتے ہیں، کانشیس ہو کے کرتے ہیں، ہر ریچول کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ سوچیں، اب پتہ چلتا ہے what was the value of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم when he was among صحابہ کرام and he was telling himself each and every philosophy of the ritual to صحابہ کرام، تو کیا ان کے اوپر اثر ہوا ہوگا؟ ایسے ہی تو نہیں وہ گولڈن جنریشن تھے، ایسے ہی تو نہیں وہ اتنا امپیکٹ چھوڑ کر چلے گئے، ایسے ہی تو نہیں ہم سب ان کے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں۔ دیٹس مثابۃ للناس۔ اوکے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْمُؤْمِنِينَ کیوں نہیں کہا؟ دیٹس مائی کوشچن۔ مثابۃ للمؤمنین کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ طواف، سعی، بیت اللہ کا وزٹ، وہاں جا کر عبادت کرنا، یہ سب تو مسلمانوں کا کام ہے۔ نان مسلم تو وہاں نہیں آتے، وہاں تو صرف مسلم، وہ سائٹ سینگ کی جگہ نہیں ہے، اٹس اونلی اے اسپرچل پلیس اینڈ اٹس دا اونلی اسپرچل پلیس فار دا مسلمس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ کی تو کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رول بھی دیا ہے کہ اب کفاریاں نہیں آئیں گے۔ فتح مکہ پر یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب اس سرزمین پر، اس مقدس زمین پر نان مسلمس نہیں آئیں گے۔ تو پھر قرآن میں للناس کیوں آیا ہے؟ It actually has so much to understand. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس طرح کے مقامات آتے ہیں قرآن میں جہاں لاجیکل کوئی بھی کویسچن ذہن میں اٹھتا ہے، تو اسکالرز اپنے علم کی گہرائی کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سائڈ کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو مسلمانوں کے لیے بہترین اٹریکشن اور پیس کا ریزن بنایا، سورس بنایا۔ بٹ ہاؤ کم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں للناس کہا، للمسلمین یا للمؤمنین نہیں کہا؟ اس کی بہت خوبصورت ریزن ہے۔ آلدو جیوز، کرسچنز، ہندو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کعبہ نہیں جاتے، بٹ اللہ تعالیٰ ایک چیز چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو اسٹارٹ دس سائڈ آف دا فلاسفی، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں قرآن میں للناس کا لفظ لا کے کہ ان سب کا، چاہے جیوز ہوں، کرسچنس ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ڈیزم کو فالو کرنے والے ہوں یا کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، whoever is the person، جو بھی ہو، وہ اس بیت اللہ کے لیے ایک سافٹ کارنر ضرور رکھے، چاہے فزیکلی وہاں نہ جائے۔ اینڈ دیٹس اے ویری اسٹرانگ تھنگ۔ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، ہاؤ کم اے نان مسلم کین کیپ اے سافٹ کارنر ان ہز ہارٹ فار بیت اللہ؟ ہاں، سوال بالکل صحیح اٹھتا ہے کہ پاسبلٹی تو نہیں ہو سکتی۔ اب میری بات کو سمجھیں۔ سورۃ الحج نازل ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، سورۃ الحج نازل ہوتی ہے جس کی میجورٹی آیات مکی ہیں۔ مکی دور میں اللہ سورۃ الحج نازل کرتا ہے، اور سورۃ الحج میں حج ادا کرنے کا حکم ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یأتین من کل فج عمیق۔ حکم ہے مکی دور میں کہ حج کا اعلان کر دو اور ہر طرف سے لوگ آئیں، چاہے پیدل آئیں، چاہے اونٹنیوں پر آئیں، ہر طرح کی اونٹ پر آئیں، یا دور دراز کی راستوں اور وادیوں سے آئیں۔ تو مکی دور میں تو کوئی سین ہی نہیں تھا کہ مسلمان وہ والا حج کرتے جیسا کہ حج کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے مناسک پر تھا۔ وہاں تو مسلمان مکہ میں صحن کعبہ کے اندر اپنی مرضی سے کانفیڈنٹلی سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، بیکاز مشرکین مکہ ان کو پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ حج ادا کرنا تو بہت ہی مشکل تھا،
पॉसिबल ही नहीं था कि मुशरिकीन करने देते उनको वैसा हज। उन्होंने तो अपने हज निकाले हुए थे, अपने तरीके निकाले हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की दौर में कोई हज नहीं किया। इनफैक्ट मदनी दौर में भी आपने कोई हर साल आके हज नहीं किया। लोग जाते थे हज करने हर साल, तो हज तो होता था पहले से। हज तो जब से शुरू हुआ वो जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। बट उन्होंने हज को बदल दिया हुआ था, उन्होंने हज में डिविएशन डाल दी हुई थी, उन्होंने हज में अपने फ़ायदे के रूल्स और रेगुलेशंस डेवलप कर दिए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं किया मगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे जहन में आता है कि मुसलमानों को जो मक्का में रहते थे उनको हज का हुक्म क्यों दिया? व्हाट वाज द रीज़न? देखें, दो चीज़ें। एक, it was the, you can say, prophecy for the Muslims, for the believers, that very soon this time will come when you are going to perform the Hajj as it is on the grounds and the foundation what Ibrahim has laid, या जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बताएंगे। तो मुसलमानों को एक खुशखबरी दे दी गई सूरतुल हज से, हज के हुक्म से, कि बहुत जल्द मुसलमान अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक हज करेंगे। नंबर 2, जब तक वो हज नहीं होता जिसको फिजिकल हज, बदनी हज कहते हैं, Muslims actually should try their level best to do the qalbi hajj. This is the reason. In this Dhul Hijjah, we are trying to do the qalbi hajj. हम हज पर नहीं हैं मगर हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हज पर नहीं हैं मगर हम अपने आप को हज की कैफियत के साथ सिंक्रनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हज पर नहीं हैं मगर हम काबा को उसी तरह से अपने साथ अटैच रखने की और उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि हम काबा के सामने खड़े होते हैं। हम हज पर नहीं हैं बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक सम दुआज एवरी डे, चाहे एक ही दफ़ा मांगें दिन में, बट हम मांग रहे हैं बिकॉज हमें पता है कि बहुत अहम दिन है। हम ज़िक्र, तस्बीह, तहलील कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन आवर क़ल्बी हज। इबादत हज की तो ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है बट क़ल्बी हज तो मुझे लाइफ टाइम करना है। दुल्हिज्जा में भी करना है, जब तक ज़िंदा हूँ हर दिन मुझे हज करना है। ये सिखाया गया था सहाबाए कराम को सूरतुल हज को मक्की दौर में नाजिल करके। नाउ यू हैव द आंसर। जब तक मुसलमान तालीम हासिल करने का एक ऐसा तरीका नहीं अडॉप्ट करेंगे जिसमें उनके दिमाग दीन की आयात को खुल कर समझ सकें, तब तक हम बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह ऐसे दीन पर चलेंगे कि अगर 4 लोगों ने हमसे सवाल कर लिया तो हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे। एंड दिस इज़ हैपनिंग विद अस। हमारे बच्चे जब दीन के किसी मामले में हमसे सवाल करते हैं तो माँओं के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर माएँ कभी इसको मैसेज करती हैं, कभी उसको कॉल करती हैं, कभी इससे मदद मांगती हैं, प्लीज़ मुझे जवाब दे दें, मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूँ। इस्लाम को ऐसे पढ़ें कि आपको जल्दी ना हो, आपको बात समझ आए और आपको सिर्फ वो बोले जाने वाला जुमला समझ ना आए, आपको उस बोले जाने जुमले की वजह से बहुत से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अल्लाह हमें इस साल इस क़ल्बी हज की वजह से ज़हन की गिरहों को खोलने की तौफ़ीक अता फरमा दे। इंसानों के लिए इस कैपेसिटी में बैतुल्लाह को मेनली मसाबा और अमन की जगह बनाया गया था कि सहाबाए कराम अगर क़ल्बी हज के प्रेफरेंस पर ज़िंदगियां गुजारेंगे तो उनके आसपास मौजूद लोगों के लिए ऑटोमेटिकली काबा की इज्जत दिल में आ जाएगी, बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ रिलीजन जिसमें हम काबा के रब की इबादत करते हैं। दिस इज द एसेंस। इनडायरेक्टली काबा की इज्जत नॉन मुस्लिम्स के दिल में आएगी जब वो देखेंगे कि अच्छा
کعبہ کے فالوورز ایسے ہیں، کعبہ کے خدا کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اتنے پرامن ہوتے ہیں، اتنے پیسفل ہوتے ہیں، اتنے جینوئن ہوتے ہیں. تو یہ دو بہت اسٹرانگ فیکٹر تھے مکی دور میں جب حج کی آیات آئیں. ایک، صحابہ کو بتا دیا گیا سون یو آر گوئنگ ٹو ڈو حج انشاءاللہ ایٹ دس رائٹ ٹائم اینڈ اپون دا رائٹ میتھڈ. اور دوسری چیز صحابہ کرام کو بتا دی گئی کہ کوئی بات نہیں اگر تم سے وہ والا حج نہیں ہو پا رہا جو بدنی حج ہے، بٹ گریب دا ایسنس آف حج اینڈ ڈو قلبی حج ایوری ڈے. مجھے یہ بتائیں، مکی دور میں اتنا قرآن مکی نازل ہوا ہے جس میں آتا ہے یتیم کا خیال رکھو، مسکین کی مدد کرو، غربا کو معاشرے میں نگلیکٹ نہیں کرو. کتنا آتا ہے. ناانصافی نہ کرو، اگر ناانصافی ہو تو مظلوم کا ساتھ دو. کتنا آتا ہے مکی قرآن میں یہ ایشوز کے معاملے. اب مجھے یہ بتائیں، مکی دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہیں اور یہ قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، یتیموں کا خیال رکھنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، انصاف قائم کرنا، کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہو تو اس کو سپورٹ کرنا، اس کی مدد کرنا. ان ساری چیزوں کے اندر کیا مکہ میں سارے یتیم مسلمان تھے؟ کیا سارے مسکین مسلمان تھے؟ کیا سارے مظلوم مسلمان تھے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نو. ان میں نان مسلمس بھی تھے. تو کیا قرآن نے یہ کہا تھا کہ جو یتیم مسلمان ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، جو مسلمان مسکین ہو اس کی مدد کرنا، جو مسلمان مظلوم ہو اس کو انصاف دلانا؟ اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اسلام نے کہا اسٹریٹ فارورڈ، یتیم کی مدد کرو، مسکین کا خیال رکھو، معاشرے کے اندر فقراء کا خیال رکھو، غرباء کا خیال رکھو، مظلوموں کا خیال رکھو. دس از اسلام. دس از اسلام. اگر مسلمان اس کیپیسٹی میں اس کیفیت کو سمجھ جاتے ہیں جو کہ صحابہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے یتیموں کا خیال رکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے. انہوں نے مساکین کی مدد کی، یہ نہیں دیکھا کہ اس مسکین کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے. نو، they were just following Quran. They were just following Makki Quran. They were just on the manhaj of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they were indirectly making Kaaba mathaba for everyone's heart, because لوگ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں میں تو انسانیت ہوتی ہے، وہ انسان دوست ہوتے ہیں، اور وہ جس رب کی تعلیمات کو مان رہے ہیں اس رب کی تعلیمات میں تو بہت خیر ہے. ایسے ہی تو نہیں مسلمان ایک دم سے تعداد میں بڑھ گئے. ایسے ہی تو نہیں وہ حضرت عمر فتوحات کرتے جا رہے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے. ڈنڈے مار مار کے ان کو کلمے نہیں پڑھائے گئے تھے، انہوں نے اپنے دل سے کلمے پڑھے تھے. کیوں پڑھے تھے دل سے کلمے؟ بہت سے لوگ تو بعد میں حج کرنے آتے تھے. عجم میں اسلام پھیلا تو بہت سے لوگ تو اس وقت عرب میں کبھی آئے بھی نہیں تھے، بیت اللہ تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. بیت اللہ دیکھنے سے پہلے بیت اللہ کے خدا کی عبادت کرنے والے دیکھ لیے تھے. دس از دی پوائنٹ. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کے لیے کعبہ کو مثابۃ للناس بنائیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں کعبہ کو مثابہ بناؤں ہر انسان کے لیے. میری ذمہ داری ہے کہ میں کعبہ کو مثابہ کی کیٹیگری میں رکھنے کے لیے ہر وہ طریقہ اپنا لوں جس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا. یہ زبانیں چلا کے، تقریریں کر کے، نصیحتیں کر کے، تبلیغ کر کے ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ کریں گے نان مسلمس کو، اور پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ کعبہ کتنی امن کی جگہ ہے، ادھر کتنا سکون ملتا ہے. آپ کی تقریروں سے اگر نان مسلم سے مسلمان ہونا ہوتا تو اس وقت آلموسٹ آؤٹ آف 8 بلین پاپولیشن
کم سے کم 5 بلین مسلمان ہونے چاہیے تھے، بٹ میرے اور آپ کے کہنے سے تو ہوتے ہی نہیں۔ الفاظ دل میں نہیں اترتے جب تک کہ الفاظ کی ادائیگی کرنے والا باعمل نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہے نا ہمیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بیت اللہ جاتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اینڈ دا سیم مبلغ will be talking to someone else and telling to someone else میں بہت ڈپریس ہوں، میری مشکلات بہت مجھ پر حاوی ہو گئی ہیں، میں بہت پریشان رہتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں شدید ڈپریشن میں ہوں، میں اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہی ہوں، مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے، میں ٹرینکولائزرز لیتی ہوں، مجھے سلیپنگ پلس کھانی پڑتی ہیں۔ ایسے انسان کی زبان میں اثر آئے گا؟ اگر میں اپنے ڈپریشن سے اپنے آپ کو اپنے ایمان کے ساتھ نکال نہیں پاتی ہوں، دیٹس مائی ویکنیس۔ پھر میں دوسروں کو کیسے بتا رہی ہوں کہ کعبہ کے اندر سکون ہے؟ بس صرف لپ سروس ہے۔ مسلمانوں کو کہا گیا تھا that you will make کعبہ مثابہ for every human being, not with your advices, not with your تقریر، not with your بیان، not with your تبلیغ، but with your action, through your action۔ آپ جو کہتے ہیں اگر آپ اس پر عمل نہیں کرتے، you are just throwing the words around. Those have no weight. No weight. انسانوں کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ بس میں اپنی بات یہاں مکمل کر رہی ہوں۔ I will inshallah discuss this same topic tomorrow too because it's a very important topic related to Hajj. And that's the point we need to understand because we are on Qalbi Hajj and we have to adopt and sustain this quality of being on Qalbi Hajj every day and every night. This is the methodology of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This was the methodology of Sahaba Karam radiyallahu anhum ajma'in. انہوں نے انڈائریکٹلی لوگوں کے دلوں میں کعبہ کے خدا کی عزت ڈالی، جبھی تو عجم مسلمان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، کعبہ کو نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کے عمل کو دیکھتے تھے، مسلمانوں کی باڈی لینگویجز دیکھتے تھے، مسلمانوں کی شخصیات دیکھتے تھے۔ آپ کی شخصیت کا آج کل کی زبان میں تو بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے، پہلے دور میں تو لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتا تھا، فلسفہ لگتا تھا۔ آج کل کے دور میں اٹس ناٹ اے فلسفی، ایوری پرسن ہیز این اورا، ایوری پرسن۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ کے دل کے خیالات اور جذبات اور آپ کے دماغ میں موجود آپ کے افکار، آپ کی فکریں، آپ کے تھاٹس، آپ کے انکلینیشنس، آپ کے اندر موجود فلاسفیز یا آپ کی سراؤنڈنگ میں ایک طاقت کریٹ کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ بظاہر بہت سویٹلی بول رہے ہوتے ہیں، بہت پیار سے بول رہے ہوتے ہیں، بڑا مسکرا کے آپ کو دیکھ کے بول رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ کو ان کی مسکراہٹ بہت نکلی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو ان کی مسکراہٹ میں اپنائیت نہیں محسوس ہو رہی ہوتی، آپ کا دل نہیں کھل رہا ہوتا ان کے لیے۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ بیکاز دیئر اورا از ناٹ رائٹ۔ اٹس ناٹ بیکاز کہ مجھے وہ انسان اچھا نہیں لگ رہا ہے، نو۔ ہر انسان دوسرے انسان کے اورا کو پہچان لیتا ہے، اور زیادہ تر مومن جس کو اللہ نے بصیرت دی ہو اس کو انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سو اب اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ When you have a fake smile, then you can't impress anyone. And when you have a sincere heart, then you don't have to even speak a single sentence. Your presence will tell a lot. Your presence will impact a lot. And this was required from Muslims. کہ مسلمان جب اپنی شخصیت میں انسانیت رکھتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار اور اخلاق کو اپناتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ کئی لوگوں کے دل میں ایک اسلام کی عزت اور اس کے خدا اور اس کے گھر کی عزت ڈالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں فیک ایٹیٹیوڈ اور فیک اسمائل اور فیک پرسنالٹیز سے بچائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں خلوص اور ایمان اور نور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جیسے میرا دل کعبہ کی طرف بار بار جاتا ہے، اللہ اسی طرح میں اپنی زندگی کے ہر دن میں آپ کی اطاعت کی طرف بار بار جاؤں۔ اللہ میری زبان میں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو دے دے۔ اللہ میری سوچ میں ہدایت کی راہ دے دے۔ اللہ میرے دل میں نور ایمان دے دے، اور میرے لیے جیسے آپ نے کعبہ کو مثابہ بنایا ہے، اللہ میری شخصیت کے ذریعے میرے گھر والوں کے لیے کعبہ کو، اسلام کو، کعبہ کی خدا کو، اسلام کی شریعت کو مثابہ بنا دے۔ اللہ ہی اس کی توفیق دے سکتا ہے، اور ہم ہر لمحہ اس کی توفیق کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ان ساری فلاسفیز سے ایمان کو سیکھنا اور عمل صالح کو اڈاپٹ کرنا آسان بنا دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جتنا دل سے ان دنوں میں اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اللہ میری زندگی کو اپنی رضا والی زندگی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔